Good afternoon, Amir Faisal Sahib. Thank you so much inviting me, and I'm over here. Just let me know when you are so far. मोहतरम जाहिद खान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, है तो थोड़ी तकलीफ दा बात, बट ये है कि आपको माशाल्लाह देखा गया है कि बहुत ही पेशेंस के साथ हर एक बात का जवाब देते हैं। कल भी हमारे यहाँ एक तो मेंबर नए से ऐड हुए थे और उन्होंने तरह तरह की बातें की जाहिद साहब के रिगार्डिंग कि खुदा न खास्ता उनसे उनकी बातचीत हुई थी, यानी कि आपसे कभी बात हुई होगी। और आई एम सॉरी टू से, बहुत माजरत के साथ कहता हूँ सर, कि जाहिद खान साहब तो मौफूल अकल हैं और पता नहीं क्या क्या जो इसके वर्ड्स हो सकते हैं, जो सर हम अजराए मोहब्बत कहना भी नहीं चाहते हैं। तो इसकी क्या वजह है? और अगर कोई भी आदमी, ये तो मुझे मालूम है कि सर पिछले आए हुए सभी नबियों को भी ऐसा ही कहा गया है, बट अगर एक नबी के सामने ऐसा कहा जाए तो नबी का क्या रिएक्शन होना चाहिए सर? प्लीज उससे रहनुमाई फरमाएं, शुक्रिया। अभी तो मैं जिंदा हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये एशियन मेंटेलिटी जो है, इसका बड़ा अजीब हाल है कि मरे हुए नबियों की पूजा करते हैं और जो जिंदा है खड़ा और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें खुदा की राह बता रहा हूँ और जिंदा खुदा से मिलाना चाहता हूँ, उसको शैतान की फहरिस्त में खड़ा कर देते हैं। और जो इनके दादे परदादे थे, उन्होंने उस वक्त के नबियों को शैतान कहा और जो भी अलकाब दे सकते थे दिए, और ये मेरी जान के भी दुश्मन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इनकी बातों पे कान धरूं या मैं खुदा का पैगाम दूं? तो मैं तो वही काम कर सकता हूँ और वो मैं काम किए जा रहा हूँ सब्र और इस्तेकामत के साथ। मैं तो पूरे यूरोप में और जर्मनी में हर जगह मेरी खुले आम दावत है कि जो भी खुदा का पता चाहता है वो आए और मैं उसे जिंदा खुदा की खबर देता हूँ। और वो नबूवत जो सब नबियों को दी थी कि मेरी दुनिया, मेरी बादशाहत जो है, मेरा निज़ाम कायम हो जाएगा, उस निज़ाम को कायम करने के लिए आया हूँ। इनकी मजहबों की रक्षा और हिफाजत के लिए मैं नहीं आया। तो आने वाला वो काम करता है जिस काम का खुदा ने उससे कहा है। तभी तो ये लोग खिलाफ हो जाते हैं, नफरत। अगर मैं इनकी नबियों की तारीफ करता तो ये मेरे क्यों का खिलाफ होते? तो मैं हक के लिए आया हूँ, ताकि हक के नूर से जो अंधेरे हैं वो इस जमीन से दूर हो जाए, खत्म हो जाए। तो मैं जो मर्जी कहते रहे, मुझे इनकी परवाह ही नहीं है, ना थी, ना है, ना होगी। मोहतरम जाहिद खान साहब, जो भी पिछले नबी होकर गुजरे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबका डाटा तो हमारे पास नहीं है। हम मुख्तसर सी दो बातें ले लेते हैं कि ईसा जी अलैहिस्सलाम या मसीह अलैहिस्सलाम, जो भी कुछ उन्हें कहा जाए, जीसस क्राइस्ट साहब का तो अंजाम ये हुआ कि उनको सलीब दी गई। और वो तो खैर फिर कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएंगे कि अगले मैटर हम डिस्कस करें कि उनकी माँ पे मौत हुई, आसमान पे गए, दिस एंड दैट। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात यह है कि उन पे जब जुल्म ज़्यादती की गई, मैं इन शॉर्ट ही ब्रीफ करना चाहता हूँ सर, तो उन्हें अपना शहर छोड़कर जाना पड़ा। फिर अलग अलग वाकयात हैं कि उन्होंने फिर फौजें इकट्ठी की और जो भी कुछ किया, और फिर वो एक तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनकर वहाँ पे आ गए और उन्होंने हुकूमत कायम की। तो सर, जैसे आप एज अ इंसान और बशर ही हैं, आप ये सब चीज़ें सुनते होंगे तो आपको भी गुस्सा तो आता होगा सर। और आपकी अंदरूनी फीलिंग क्या होती है कि काश आपके पास कोई हुकूमत या सरकार होती तो आप क्या करते, या ऐसे इंसानों के लिए आपका इनर कॉन्शियस क्या बोलती है सर? मुझे इन पे तरस आता है और रहम आता है कि अगर इन्हें जिंदा खुदा की खबर लग जाए तो ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। इसलिए मैं इन्हें माफ कर देता हूँ, दरगुजर करता हूँ, और साथ ही मुझे
وہ باتیں بھی یاد آتی ہیں جو خدا نے مجھ سے کہیں کہ یہ دفنائے جائیں گے اور ان کی جو نسلیں ہیں وہ خدا کی طرف گھومیں گی. تو مستقبل تو جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. لہذا غصہ نہیں بلکہ رات کی دعاؤں میں آنسو نکلتے ہیں کہ اے آسمانی خدا، انہیں خبر نہیں، نہ تیری خبر ہے نہ میری خبر ہے، ورنہ یہ ایسا نہ کرتے. یہ اپنے داداؤں پردادوں کی رت پہ چل رہے ہیں. جیسے ان کے دادے پردادے آباؤ اجداد نبیوں کے خلاف تھے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے وقت میں زندہ ہوتے تو ہم ان کی بڑی خدمت اور سیوا کرتے، جان نچھاور کرتے. اب میں یہاں پہ ہوں، زندہ خدا کی خبر دے رہا ہوں، مسیح الزمانہ ہوں، کہہ رہا ہوں کہ خدا کا دل ہوں. یہ میرے قتل کے در پہ ہیں. تو پھر ان میں اور ان کے آباء و اجداد میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک ہی چٹے بٹے ہیں. لیکن میرا کام یہ ہے کہ جو سید روح ہیں جنہیں خدا کی تلاش ہے، خدا نے مجھے بتا دیا ہے، وہ ساری کبوتروں کی ٹولی گھوم کر اس دنیا میں خدا کی طرف آ جائیں گے. ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، یہ چلے جائیں گے. بلکہ ان کی اولاد جو ہے وہ خدا کے مددگار ہوں گے. بس تھوڑا سا وقت ہے. تو جب مجھے پتا ہے کہ ان کی جو کشتی ہے وہ ڈوبنے والی ہے تو میں ان پہ کیا غصہ کروں. پھر یہ ہے کہ چونکہ یہ محبت کی دنیا آنے والی ہے، محبت کا نظام ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے. جو کچھ کیا محمد صاحب نے ڈنڈے کے زور سے، فوجوں کے زور سے، جس تلوار جو کام ہوئے، وہ تلوار تو آج بھی اسلام پہ لٹکی ہوئی ہے. اپنا 1500 سال تھے، آج بھی خون، آج بھی دھماکے، آج بھی مسلمانی کے نام پر دوسروں کا قتل عام. تو وہ دنیا جو اسلام لے کے آیا ہے اسے تو اور مصیبت پڑی ہوئی ہے سارے انسانوں کو، کیونکہ یہ محبت کا نظام ہوگا، یہ محبت کی دنیا ہے. اس کے لیے وقت لگ رہا ہے، کیونکہ یہاں دل کی اجازت چاہیے. حتیٰ کہ خدا کسی کے دل میں بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں آتا. لیکن جب یہ دنیا محبت کی بادشاہت کے نظام میں داخل ہوگی تو پھر آپ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں جیسے سورج نکلا اور برف پگھل جاتی ہے، یہ ان کا حال ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. میری طرف سے معزز مہمان، میزبان اور تمام اہل محفل کو سلام. میں فیصل بھائی جس موضوع پہ بات کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتی ہوں، اور ایک سوال بھی ہے اس کے ساتھ. محترم زاہد خان صاحب، آپ اکثر فرماتے ہیں کہ انبیاء نے بہت سی باتیں نہیں بتائی جن کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا زمانہ نہیں آ سکا، لیکن انبیاء کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو، اگر وہ سمجھ نہ پائیں گے تو انکار کر دیں گے. ایک شاعر نے اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے، عقل سے بڑھ کے کوئی بات نہ کیجیے صاحب، عقل کو زہر ہے وہ بات جو معمول نہیں. عقل والوں کے گھرانوں میں پیمبر کے لیے تاج اور تخت تو کیا بینچ اور اسٹول نہیں. برائے کرم اس شعر پہ کمنٹ بھی کیجیے اور سوال کا جواب بھی دیجیے. شکریہ. شاعروں کا معیار اور ہے، صالحین کا معیار اور ہے، انسانیت کا معیار اور ہے. تو ہر شخص اپنی روحانیت، حکمت اور صلاحیت کے زبان جو ہے وہ زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بڑا اچھا شعر ہے، لیکن
یہاں جو بات ہے وہ بتانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ میں تمہیں آسمانی باتوں کی کیا خبر دوں جب تم زمین کی باتیں نہیں سمجھتے، اور محمد کو خدا نے یہ کہا کہ وہ جو چھپی ہوئی معرفت الہی ہے، وہ جو جنتیں ہیں، میں ایک دن ظاہر کر دوں گا۔ اب وہ کیا ہے؟ جب خدا کی ذات آسمانی باتیں بتاتی ہے تو وہ حال کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، اس بات کو سمجھ لیں، وہ مستقبل کے لیے لوگوں اور انسانیت کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ اب عیسیٰ ابن زکریا نے یہودیوں کے حال کے سامنے رکھ کے وہ باتیں نہیں بتائیں، مستقبل میں آنے والی انسانیت کا نقصان ہو گیا۔ اگر وہ نہیں سمجھ سکتے تھے تو مراد یہ نہیں کہ آنے والی نسلیں بھی نہیں سمجھ سکتی تھیں۔ تو اگر وہ بتا دیتا یا محمد بتا دیتے تو آنے والی انسانیت اس جیسا نہ اسلام ہوتا نہ اس جیسی عیسائیت ہوتی، بلکہ ان سے لاکھوں گنا بہتر دنیا ہوتی۔ تو جو میرے مخاطب ہیں وہ مستقبل ہے، اس بات کو میں نے رکھا ہے، لہذا میرے لیے عیسیٰ کا جو وہ بھی میرے لیے آئیڈیل شخص نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے جو آئیڈیل ہے وہ خدا کی ذات ہے، وہ مستقبل ہے۔ لہذا میں ان سے مخاطب نہیں ہوں جو یہ آپ کے اس وقت عقل سے خالی لوگ ہیں، یا ان کی عقل نہیں سمجھ پا رہی۔ میں مستقبل سے مخاطب ہوں۔ تو جب یہ درخت تنا آور درخت بن جائے گا اور اس کے جب پھل چکھے جائیں گے، یہ تو چلے جائیں گے، تو ان کی وجہ سے میں وہ چیزیں روک دوں جو خدا مجھے بتا رہا ہے، میرا انجام کیا ہوگا؟ مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں۔ مجھے پرواہ جو ہے وہ مستقبل کی ہے کہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پھل چکھیں گی اور پھر زمانہ بدلے گا، وہ پھل پھر محبت الہی کے چکھیں گے تو ایک نئی دنیا ہوگی۔ تو باتیں جو ہیں، میں مختلف ہوں، عیسیٰ مختلف تھا، جو اس نے فیصلے کیے وہ اس نے کیے، میں وہ فیصلے کر رہا ہوں جو خدا مجھے دکھا رہا ہے اور میں بتا رہا ہوں۔ جی محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کے احکامات ہی ایسے ہوں اس زمانے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے آج سے 1500 سال پہلے یا 2000 سال پہلے انسانی برین بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی انسانی شعور نے ترقی کی تھی، نہ ہی سائنسی ترقی اس طرح کی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں، اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں یہی احکامات ہوں کہ ان کی عقلوں سے آگے بڑھ کر ان کو نہ کچھ بتایا جائے۔ کیونکہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بکس بھی پڑھی جو غالباً 1000 سال پہلے کے مجدد تھے، اس میں بھی میں نے دیکھا کہ وہ بہت سے راز الہی آشکار کرتے ہیں، معرفت کے نقطے بیان کرتے کرتے اچانک اپنا وہ پہلو بدل لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے آگے کی بات بیان نہیں کی جا سکتی، تجربہ کرنے والے خود جان لیں گے۔ اس سے آگے علم مکاشفہ شروع ہو جاتا ہے اور ہم صرف علم معاملہ پر بات کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا اس زمانے تک شاید اجازت ہی نہیں تھی؟ میں اس بات کو درست نہیں سمجھتا، کیونکہ جو بھی معرفت الہی خدا کھول دے نبی پر، اس کا بتانا بڑا ضروری ہو جاتا ہے، چاہے اس وقت کے لوگ نہ سمجھیں، ورنہ اس کا نقصان سب سے زیادہ انسانیت کو ہوتا ہے، جو پھر اقوام اور مصیبتوں میں تلاش کرتی رہتی ہیں خدا کو اور منزل نہیں ملتی۔ خدا نے عیسیٰ سے پوچھا، جب میں نے تجھے بتایا تھا تو نے کیوں نہیں بتایا ہے؟
یہ بات خدا نے محمد سے بھی کہی کہ جب میں نے تجھے خبر دے دی تھی تو تو نے ان باتوں کو کیوں بتایا، اپنی حکمت اور اپنے وقت کی عمر کے حساب سے کیوں کلام کیا؟ تو خدا نے اور نبیوں سے بھی پوچھ گچھ کی، اور آج بھی وہ معیار نہیں ہے کہ یہ انسانیت سمجھ سکے، لیکن خدا نے مجھ پہ جب یہ بات ظاہر کر دی کہ جو بات خدا کے منہ سے نکلے وہ انسانیت کی میراث ہے، اس کو چھپا کر نبی آخرت کی زندگی میں خود بھی تنگ ہوگا، چاہے اسے نبی کو 7ویں آسمان پہ اٹھا دے وہ خوش نہیں رہے گا۔ تو یہ بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ امام غزالی کا ہوگا کوئی اور اپنا معیار، لیکن جو بات خدا کے منہ سے نکلے اس کا بتا دینا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے، اور میں اس چیز کو اپنی دل و جان سے سمجھ پایا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں مجھ پہ یہ لازم ہے کہ وہ چیزیں کھول کے جاؤں میں، تاکہ خدا کی دنیا آ جائے۔ تو میں اس بات سے اتفاق بالکل بھی نہیں کرتا۔ یہ بات بڑی تکلیف دہ ہوگی کہ جب انبیاء ان باتوں کو پہلے رکھ دیں ٹیچی ٹیچی جس سے معرفت الہی کا کوئی تعلق ہی نہیں، تو نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب انبیاء اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ دیں جہاں خدا کے معرفت الہی سے انسان نہیں مل سکتا اور دوسری باتیں پہلے رکھ دیں تو پھر نقصان ہو جاتا ہے۔ میرے سامنے 3 چیزیں ہیں، جیسے ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ میں اکیلا محمد صاحب کے ساتھ ہوا کرتا تھا، میں نے 2 معرفت الہی کے تھیلے پائے، ایک تو وہ محمد صاحب نے ظاہر کر دیا، اور ایک وہ تھیلا ہے اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو گے۔ وہ تھیلا محمد صاحب نے کیوں نہیں بتایا انسانیت کو؟ ایسی باتیں بتا دی غلام احمد قادیان نے جس سے رکھنے بھی پڑ گئے اور جس سے مسلمانوں کو کڑاہٹ بھی ہوئی کہ خدا میرے ساتھ میں عورت بن جاتا ہوں، خدا پھر زور لگاتا ہے میرے ساتھ، پھر اور چیزیں بتائیں۔ کیا اس سے انسانیت خدا کے نزدیک ہوگی؟ تو میرے پاس کثرت سے میں خدا سے مخاطب ہوں، تو میرے لیے سب سے پہلی وہ چیز ہے جس کے بتانے سے پہلے انسان خدا سے ملے، اور دوسری چیزیں وہ ہیں جو ذاتی معرفت الہی سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو میں بڑی اخیر میں رکھوں گا۔ تو ان چیزوں کو میں نے یوں کیا ہے، پراورٹی کیا ہے؟ پراورٹی یہ ہے کہ جس سے انسانیت ملنے کی خدا سے، ان چیزوں کو پہلے کھول دیا جائے، اور اگر زندگی کے آخر میں وہ باتیں بتانے کا موقع ملے جو میرے متعلق ہے تو میں بتا دوں گا بعد میں، یہ میرا کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اب غلام احمد قادیان دکھی ہو کے بیٹھے ہیں، خدا نے تو معاف کر دیا، محمد صاحب دکھی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، عیسیٰ دکھی ہو کے بیٹھا ہوئے ہے، خدا نے تو معاف کر دیا ہے۔ تو وہ جیسے میں بتاتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ بائبل اور تورات میں 1% بھی، یعنی کہ 1 سے 3% تک کہہ لیں، باقی آگے پیچھے کی باتیں ہو گئی۔ غلام احمد قادیان کا بھی یہی حال ہے، یعنی کہ اسلام جو ہے، احمدیت جو ہے، وہ فوٹو کاپی ہے اسلام کی، صرف نبی آیا ہے نا، باقی سارا کام تو محمد صاحب کا ہو رہا ہے عشق محمدی میں۔ تو یہ نظام، یہ وہ نہیں ہے۔
خدا کی تعلیمات ہے. اس لیے غلام احمد قادیان اگر ہجرت کرتا تو پھر بتاتا نا خدا کہ آگے کیا کرنا ہے. وہ تو کی نہیں، تو وہیں کام تمام ہو گیا. تو میں نے ان چیزوں کو یوں رکھا ہے، پہلے خدا، پھر خدا، پھر خدا. اگر بعد میں موقع مل جائے تو میں کتاب اپنے اخیر میں لکھ دوں گا اور پھر سمجھا کے بھی جاؤں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. ایکچولی بات سے بات نکل آتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے اوپر ایک آڈیو میں ذکر کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح سے علم کے 2 تھیلے مجھے ملے ہیں. تو دوسرا ظاہر ہے انہوں نے بھی اس ڈر سے نہیں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہ تم لوگ مجھے قتل کر دو گے اگر میں نے بتایا، بلکہ یہاں تک بکس میں پڑھا ہے کہ حضرت عمر نے ان کو زیادہ احادیث بیان کرنے کے اوپر بعض وقت سرزنش بھی کی، اور بعض کہتے ہیں کہ تازیانے بھی مارے. تو یہ سارا کچھ بھی. اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے الہامات کو کلیئر نہ کریں اور بعد میں آنے والے خود بخود ان الہامات کو اپنے اوپر یا ایک دوسرے کے اوپر چسپاں کرتے رہیں؟ جیسے جماعت احمدیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو الہام ہے انی ماں کا یا مسرور، تو وہ الہام جو ہے وہ ان کے موجودہ خلیفہ مرزا مسرور صاحب پر چسپاں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں وعدہ کیا ہے کہ میں مسرور کے ساتھ ہوں. دوسری طرف محترم عبد الغفار جمبا صاحب کہتے ہیں کہ وہ الہام کہ میں غفار کے ساتھ ہوں، اپنی فوجوں کے ساتھ اچانک آؤں گا، وہ میرے بارے میں ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے اوپر الہام چسپاں کر لیتا ہے یا ایک دوسرے پہ چسپاں کر دیے جاتے ہیں جیسے ضرورت سمجھی جاتی ہے. یہی حال قرآن پاک کی آیات کا ہے، ہر کوئی اسے اپنے اوپر چسپاں کر لیتا ہے، اور یہی حال احادیث کا ہے. تو اس طرح سے پھر فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون درست راستے پر ہے. کوئی چاہے وہ غفار جو وہ اپنے آپ پہ چسپا کرے، یا کوئی ذکی غلام اپنے آپ پر، یا کوئی اپنے آپ پر، سوال یہ ہے کہ وہ جو پودا خدا نے لگایا ہے اپنے ہاتھ سے وہی رہے گا باقی. اب ہم آ جاتے ہیں نبیوں کی طرف. میرے سامنے لسٹ ہے نبیوں کی کہ جب وہ معاشرے کی طرف دیکھ کر بات کریں اور اس کے نظام کو سنبھالیں اور اس کے مطابق نظام چلائیں، تو پھر وہ کلام جو ہے خدا کا اصل وہ پیچھے ہو جاتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اس لیے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اپنے وقت میں کیا کھول کے جاتا ہے. اب ایک اور بات بتا دیتا ہوں. محمد صاحب نے کہا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. پھر علی نے یہ بتا دیا تھا کہ مجھے خدا نے نبی کہا ہے. جب یہ بات ہوئی تو فوراً مسجد میں خطبہ دے کے کہا محمد صاحب نے کہ اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور اس بات کے بعد اگر کسی نے لمبی چوڑی سننا ہے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں تو وہ محمد کے جرم کی جو کتاب ہے کرمنل ایکٹ پروفٹ آف محمد وہ سن لیں. تو پھر محمد صاحب نے یہ بھی نہیں بتایا کہ کون خلیفہ بنے گا، بلکہ ابو بکر اور عمر کو بتا دیا کہ پہلے تم بننا، اگر ہو سکے تو عمر، اور علی کو آگے نہ آنے دینا کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. اب یہ باتیں تو علی مجھے بتا رہے ہیں نا، یہ باتیں تو عالم ارواح میں محمد صاحب کے سامنے کھل رہی. تو پھر یہ کیا وجہ تھی کہ محمد صاحب نے بالکل روک اور تھام اور دیوار کھڑی کر دی؟ یہ تو محمد صاحب کا ذاتی معاملہ تھا کہ اگر انبیاء آئے تو اسلام کی کیا حیثیت ہوگی، میری کیا حیثیت ہوگی. اب اسی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں میں.
جب خدا نے اس کو بتایا غلام احمد قادیان کو کہ اس نے یہ تو بتا دیا کہ 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں، مسیح، اور پھر آخر میں وہی اپنی بات کر رہا ہے کہ میں نوروں میں سے آخری نور ہوں، یعنی کہ خدا کے گودام کے نور ختم ہو گئے، بس یہی نور ہے، میں آخری ہوں اور سب راہوں میں آخری راہ ہوں۔ یہ آپ انبیاءوں کو جو خدا بنا کر دیکھتے ہیں نا، یہ رانگ پوائنٹ آف ویو ہے۔ ان کو بشری حالت میں دیکھیں کہ وہ انسان تھے، کیا سوچتے تھے، اپنی روحانیت کے مطابق وہ بات کرتے تھے۔ تبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ زاہد صاحب کہتے ہیں یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، یہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ خدا کی محبت میں تمام رکاوٹیں میرے سامنے سے دور ہو گئی ہیں، اس لیے میں حقیقت اور خدا کو پہلے رکھتا ہوں۔ حق کیا ہے؟ تو جو حق ہے وہ ظاہر ہوگا آخر میں۔ محترم، یہاں میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے وقت میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے مزاج کو سمجھنے والا اور اس کا فرما بردار ہوتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ اس پر وحی آ رہی ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ ڈائریکٹ کلام کرے یا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجے، تو پھر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں نبی ہوں، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس بیان کی حضرت جبرائیل سے یا خدا تعالیٰ سے تصدیق کروا سکتے تھے، ان کو اس کو ایک دم سے ریجیکٹ کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ کیونکہ ان لوگوں کو کیا یہ محسوس نہیں ہوتا انبیاء کو یہ کلیم کرتے وقت کہ میں آخری ہوں، جبکہ خدا نے نہ کہا ہو، اور انہیں اندازہ ہو کہ یہ بات خدا کو ناگوار گزرے گی اور یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، جیسے کہ میں اس کے نوروں میں سے آخری نور ہوں، یا لا نبی آبادی وغیرہ، تو ان کو خدا کا خوف نہیں ہوتا اس وقت؟ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان میں 2-3 ہیں جن کا آمنا سامنا پڑتا تھا خدا کے ساتھ، وہ فرشتوں کے نیچے نہیں تھے، جیسے عیسیٰ، یا جیسے میں، یا جیسے وہ پہلا آدم۔ لیکن وہ پہلا آدم جو تھا اس کا تو رشتہ کٹ گیا تھا خدا سے۔ اب یہ 2 ڈیمینشن ہے، ایک فرشتوں کی دنیا ہے اور یہ جبرائیل اس جیسے 12 کروڑ فرشتے ہیں۔ اب جو بات بتا رہا ہوں میں وہ حیران کر دے گی، وہ بھی الہام کرتے ہیں، دل پہ کلام پہنچاتے ہیں، اس میں یہ ضروری نہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہو، وہ بھی وہی کرتے ہیں۔ تو جب تک انڈائریکٹ ڈومینین فرشتوں کے نیچے نبی ہوتا ہے، بہت سی چیزیں کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ جبرائیل اور محمد کا معاملہ کیا تھا۔ کئی دفعہ محمد صاحب نے شکایت کی کہ تم نے آنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ تب انہوں نے عذر کیا کہ ہم خدا کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ یہ معاملات ایسے نازک ہیں یا رات میں رکھنے والے ہیں، لیکن میں کھول دیتا ہوں۔ بہت سی باتیں محمد صاحب نے جبرائیل سے کی کہ مجھے جاؤ خدا کے پاس اور مجھے یہ ضمانت دو کہ 70,000 ایسے لوگ آئیں گے جو گزر جائیں گے ہواؤں کی طرح، فلاں فلاں چیز مانگو، یہ مانگو۔ اب جبرائیل تو خدا کے پاس نہیں جاتے تھے، انہوں نے کام کروانا تھا توحید کا۔ اس توحید کے کام کے لیے to have a greater goal to reach, you have to sacrifice small thing۔ ایک عظیم گول خدا کی توحید کے لیے پھر بہت سے کمپرومائز کرنے پڑے۔ اس لیے جب ان کی روحانیت اتنی نہیں تھی کہ آمنے سامنے خدا کے بیٹھے، تو ان کو پتہ کیا لگتا۔ یہاں ایک بات اور بھی بڑی حیران کن ہے، جس کا آمنا سامنا تھا باپ کے ساتھ، وہ جو دیکھتا تھا، اس نے وہ سب کچھ پا کر بہت تھوڑا کام کیا خدا کی توحید کا۔ اب اس کو میں خدا کو قصوروار ٹھہراؤں یا عیسیٰ کو؟ عیسیٰ قصوروار ہے اس بات کا۔
اب وہ جو محمد صاحب تھے ان کا آمنا سامنا خدا کے سامنے نہیں تھا، صرف جبرائیل کے ساتھ تھا۔ محمد صاحب نے توحید کا زیادہ کام کر دیا، تو یہ نبی کتنا ہی بڑا ہو، اس کی بشریت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے۔ تو یہ معاملہ تھے، اور ان کو پتا تھا کہ اگر اور کہانی محمد صاحب نے زیادہ نہ سوال کیا کرو، کہیں کچھ اور چیز نہ اتر جائے اور نہ اتر جائے، تو میں کہتا ہوں کہ اور چیز اترنی چاہیے، کیونکہ مجھے انسانوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ یہ ہے کہ آگے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا۔ تو خوف خدا نہیں آتا تھا ان کو، یا ان سے یہ چھپا لیتے تھے؟ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ چھپا لیتے تھے۔ غلام احمد قادیانیت نے اتنی چیزیں چھپائیں آخری وقت تک۔ بعد میں بتایا، پھر آخری وقت تک چھپائے رکھا۔ روح کی دنیا میں نہ آپ مر کے وہاں چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، وہاں بھی یہ بشر ہے، وہاں بھی غلطیاں کرتے ہیں، وہاں بھی روتے ہیں، وہاں بھی توبہ کرتے ہیں، وہاں بھی معافیا مانگتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا، نہ دوستوں میں خدا ہے، نہ عالم برزخ میں، نہ نیوٹرل دنیا میں، نہ جنتوں میں۔ وہ تو ملتا ہے بہت اوپر جا کے، کبھی کبھی جو محبت کا جو وجد کا عالم ہو تو وہ مل گیا کچھ سیکنڈ کے لیے، اور ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہی سینٹر ہے پورے جہانوں کا۔ یہ ٹھوکر جو لگی ہے ہمیں، وہ تو بناتے ہی جا رہا ہے۔ اس نے انسانیت کو فرشتوں کے ہاتھ میں کر دیا، فرشتوں کو گولڈن نوروں والوں کے ہاتھ میں کر دیا، گولڈن نوروں والوں کو بلیو نور والوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ تو وہ تو کائناتیں بناتا ہی چلا جا رہا ہے مستقبل میں، اور جو جن کی روحانیت زیادہ ہو جائے وہ پچھلی جو ہے کائنات وہ ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ موضوع ہے، اس پہ تو جب بات ہو کہ جب ہمیں پتہ لگے خدا کیا ہے، اس کی عادت اور فطرت کیا ہے، اس موضوع پہ پھر بتاؤں گا تو حیران رہ جائیں گے آپ۔ جی محترم زاہد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ دراصل ہم یہ کمپلیکیٹڈ باتیں سمجھنے کے لیے ہی تو آپ کی خدمت میں سوال رکھتے ہیں۔ آپ کے جوابات سے ایکچولی مزید سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک یہاں سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ظاہر خدا کی توحید کا ہی درس دیا تھا۔ قرآن پاک میں بھی سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، تو وہ کہیں گے کہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، اور جب تک اور جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ جب تک میں ان میں رہا تو میں انہیں تیری توحید کا ہی درس دیتا رہا، ہاں جب تو نے مجھے وفات دے دی تو اس کے بعد تو ہی ان کا نگران تھا۔ تو یہ جو تھی تثلیث کا سلسلہ، یہ تو جب پال نے منصب سنبھالا تو یہ تو وہاں سے شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تو میرا نہیں خیال کہ تثلیث کا کوئی الزام آتا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بڑے دکھ سے میں آپ کے مطلب یا آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتا، محمد صاحب نے بڑی باتیں ڈپلومیٹ لکھتی ہیں، ان کو بڑی خبر تھی۔ عیسیٰ کو عیسیٰ ابن مریم لکھ دیا، اور اصل واقعہ جو ہے روح کی دنیا میں وہ بھی نہیں بتایا۔ خدا عیسیٰ پہ ناراض ہوا کہ تو نے ایسی باتیں کیوں کی جس سے میری توحید جو ہے مشکوک ہو گئی۔ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ لے کے چلتا ہوں آپ کو جو عیسیٰ نے کہا۔ جب فلپس نے سوال کرتا ہے کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں یا ملنا چاہتا ہوں، تو یہ کہتا ہے عیسیٰ، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا دیکھا۔ آج تک عیسائیت چیزز کو یہاں سے غلط فہمی پڑی اور عیسیٰ کو خدا مانتی رہی۔ آگے آ جاتے ہیں، آگے کہتا ہے باپ اور میں ہم برابر۔ تبھی تو پتھر مارتے تھے وہ سب اختیارات باپ نے مجھے دے دیے ہیں۔ اور جب وہ لڑکا سولی وہاں پہ کراس پہ،
تو اختیار استعمال کر لینا تھا اپنا. اتنی کنفیوژن پیدا کی خدا کی آئیڈینٹی میں، اور پھر یہ بھی بتایا ساتھ ساتھ کہ باپ کو کوئی بھی نہیں مل سکتا میرے بغیر. خدا تو اس سے بڑا ناراض ہوا ہے روح کی دنیا میں. یہ محمد صاحب نے وہ کیا کہتے ہیں دیوار پہ چونا لگایا ہے یا سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کی ہے. قرآن کے اندر بہت سے حقائق ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں 5 سے 10% پورے قرآن کو لو نا تو میں صرف 10 صفحے بھی نہیں نکلیں گے جس میں خدا کا کلام ہے. اور اسی لیے میرے دشمن زیادہ ہیں. باقی وہ سارا نظام ہے، وہ شریعت ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن وہ جو چیز خدا بتا رہا ہے وہ تو محمد صاحب نے ڈپلومیٹ کر دی. بلکہ محمد صاحب نے تو یہاں تک کہا ہے سلیمان کے پاس نبی آ کے اس کو پیغام دیتے ہیں. سلیمان تو نبی نہیں تھا. داؤد کو نبی پیغام دیتے تھے آ کے. داؤد کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. محمد صاحب نے تو ان کو بھی اپنا نبی بنا دیا، ذوالقرنین کو بھی، اور ان لوگوں کو بھی بنا دیا جن کے متعلق گواہی دیتی ہے تورات کہ وہ نبی نہیں تھے. تو میں جو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک میں تھا یہ بات درست نہیں ہے، جب میں چلا گیا تو ہی جانتا ہے، وہاں معاملہ مختلف ہوا ہے. خدا نے اس کو کھڑا کر کے بتایا کہ تو نے یہ غلطیاں کی ہیں. جی محترم، اب یہ ہے کہ پہلے ہم قرآن کی بات پر یقین کرتے تھے، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ کر آئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے آپ کا کلیم بھی ہے خدا کے نبی ہونے کا، مسیح ہونے کا، مسیح الزماں ہونے کا، تو آپ کی بات پر ہم یقین کر لیتے ہیں. اب میں آتی ہوں اپنے اگلے سوال کی طرف. یہ سوال کسی نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ محترم زاہد خان صاحب سے پوچھئے کہ آپ کے ماننے والے زیدینیز کہلاتے ہیں. تو اسی طرح پہلے بھی فرقے یا گروپ جو وجود میں آتے رہے، جیسے مرزا غلام احمد صاحب کے ماننے والے احمدی کہلائے، اور وہ احمد رضا بریلوی صاحب کے ماننے والے بریلوی کہلائے، اور اس طرح وہابی کہلائے، اور مطلب آتے رہے وجود میں. تو کیا جو شخص بھی لوگوں کی ایمانی یا روحانی بہتری کا عزم کرنے کے لیے نکلے یا خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو، تو کیا اس کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ یہ پرچار کرے کہ جس دین مذہب پر بھی تم ہو تم اس پر ہی باخدا ہو جاؤ؟ بقول شاعر، نہیں کہتا کہ مذہب سے جدا رہ، جہاں رہنا ہے رہ پر باخدا رہ. تو یہ کیوں ضروری ہے کہ لوگوں کو کوئی نام دیا جائے اور وہ کسی ایک شخص کو اپنا پیشوا تسلیم کریں؟ کیونکہ اسی وجہ سے پھر یہ مختلف فرقے بنتے ہی چلے جاتے. جو جڑ ہے خدا کی بادشاہت اور خدا کی دنیا کی، وہ خدا نے کہا کہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا جس کا محور خدا کی ذات ہوگی. یہ خدا نے کہا. اور میرے نام سے یعنی خدا کے نام سے یہ زمین روشن ہو جائے گی اور اہل دل ہوں گے اور زمین انبیاء سے بھر جائے گی. یہ تو ہے جڑ. اور میرا بھی یہی انسانوں جیسا خیال تھا، چاہے نبی ہوں میں، کہ جب خدا نے کہا بتا ان کو کہ جو تیرے مددگار ہوں گے وہ زیدینی ہوں گے، تو یہاں مجھے بھی یہی خیال آیا جو آپ کو خیال آیا. پھر خدا نے کہا میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ زیدینی وہ ہوں گے جو خدا کے مددگار ہوں گے اور نئے وارث ہوں گے نئے آدم کے. یہ کئی دفعہ کوئی بیچ میں کال کرتا ہے کیا مطلب ہے زیدینی کا، تو میں ان کو بتاتا ہوں اور ہمارے ماننے والے کہ ہم خدا کے مددگار ہیں اور خدا کی دنیا کیسے آئے گی، اسے زیدینی کہتے ہیں تاکہ فرق ہو سکے. اگر خدا مجھے نہ کہتا یہ بات تو میں نے نہیں کرنی تھی، کیونکہ میرا ذہن بھی اس طرف گیا. لیکن جب خدا نے کہا تو میں نے پھر کہا کہ
جو خدا کی دنیا لے کے آئیں گے اہل دل، انہیں زیدی نہیں کہا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایک اور سوال ہے کہ آج کل مختلف مذاہب والے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے دنیا تک اپنا اپنا مذہبی پیغام پہنچا رہے ہیں۔ سب کے اپنے اپنے مذہبی چینل ہیں، کرسچینٹی کے تو بہت سے چینل ہیں، جماعت احمدیہ کا بھی MTA کے نام سے ایک چینل ہے، اس طرح باقی اسلام والوں کا بھی کوئی پیس چینل ہے اور بھی ہوں گے۔ تو وہ یہ پوچھتے ہیں سوال کرنے والے کہ آپ نے اپنا مذہبی چینل کیوں نہیں بنایا؟ میں نے ان کو بتایا کہ یہ بہت مہنگا نسخہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ محترم زاہد خان صاحب کسی چینل پر وقت خرید کر اپنا پیغام پہنچائیں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے ان کو بالکل صحیح بتایا کہ اس میں فنانس چاہیے، اور جو دوسرے چینل والے ہیں ان میں ان کی انسٹرکشن آ جاتی ہیں۔ جیسے عیسائیت کے چینل ہیں، پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے۔ جب انہیں پتہ لگتا ہے کہ میں مسٹر خان ہوں، نبوت کا دعویٰ ہے، مسیح الزماں کا دعویٰ ہے، تو ویسے ہی لمیٹیشن آ جاتی ہیں، اور پھر وہ بات وہ بھی نہیں کرنے دیتے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو کوشش ہے کہ فنانس، یہ اگلا پروجیکٹ ہے، کیونکہ 2-3 پروجیکٹ ابھی اور ہیں، کیونکہ جب میں بات ہی کھول کے نہیں کر سکتا اور لمیٹیشن آ جائیں گی تو میں خرید بھی لوں، وقت بھی لے لوں، تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ پھر اگر جماعت احمدیہ اتنے کھلے دل کی ہے تو پھر وہ آئے بتائے ذرا، تاکہ پھر میں بات کر سکوں، تو سوال بھی ان کے ہوں، جواب بھی ان کے ہوں، اور بات صرف اہمیت پہ ہو۔ تو یہ لمیٹیشن جو ہے، یہ چینل جن کے ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ ابھی پچھلی دفعہ میرا انٹرویو تھا، تو وہ بعد میں انٹرویو کینسل ہو گیا عیسائیت کا، کہ آپ نے عیسیٰ کے متعلق یہ نہیں بات کرنی۔ میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب تم سوال کرو گے تو میں تمہیں وہ جواب دوں گا جو خدا کا ہے، میں وہ جواب نہیں دے سکتا جو تم چاہتے ہو۔ تو یہ کمپلیکیشن ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت چاہیے اس کے بعد۔ لیکن ہمارا جو چینل ہوگا وہ ایسے نہیں ہوگا جیسے مذہبی، جیسے قبرستان بنا ہوا ہے، اس میں اور بڑی ایکٹیویٹیز ہوں گی، بہت سی خوشیاں ہوں گی، میوزک ہوں گے، اور بہت کچھ ہوگا۔ جی محترم، آئی وش یو آل دا بیسٹ۔ خدا کرے کہ جو بھی آپ کی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ایوریج کے مطابق دنیا میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ تقریباً 85% کے قریب ہے، لیکن سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کی بھرمار کے بعد لوگوں نے کتابیں پڑھنا بالکل ہی کم کر دیا ہے، اور ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ انگلش پڑھ سکتے ہیں۔ کیا ایسے میں آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کی کتابیں پڑھی جائیں گی اور لوگ آپ کی تعلیمات کی طرف راغب ہوں گے؟ جواب دیجیے پلیز، شکریہ۔ میری کتابیں الیکٹرانک میڈیا پہ بھی ہیں، اور بہت سے جیسے جرمن میں ہے اپنا کیا کہتے ہیں امازون، اس پہ بھی ہے، اور جو تلاش میں ہیں پڑھنے والے وہ وہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے۔ جو ٹیچنگ بھی آتی ہے اس کے لیے ایک وقت درکار ہے، اور خدا کو بھی وقت درکار تھا کائنات کے بنانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں جس رفتار سے ہم جا رہے ہیں اور اپنی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں، اور بلکہ ہینڈی پر بھی اگر آپ وہ دے دیں خان فلاد ہینڈی پر، تو کتابیں آ جائیں گی ساری، کوئی کتاب بھی ای بک فری ڈاؤن لوڈنگ پڑھی جا سکتی ہے۔ اب ہوا یہ ہے اصل میں حقیقت میں، کیونکہ آدم نے جو ہمارے اباؤ جات تھے اس نے چابی کھو دی
تو پہلی جو بلیسنگ ہے وہ برائی لے جاتی ہے، اس کے بعد خدا پیچھے ہو کے آتا ہے، پیچھے کی طرف، پیچھے سے آتا ہے. یعنی کہ جو چیز پہلے غلط ہاتھوں میں آ جاتی ہے وہ مس یوز کرتے ہیں. اب جیسے الیکٹرانک میڈیا جو ہے، اس کا ہی بڑا اس کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے. اور لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ چیزیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرآن کو یہ چیزیں اب فری ڈاؤن لوڈنگ ہے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انسانیت کی حکمت بھی بڑھے گی اور آہستہ آہستہ اس کی صلاحیتیں بھی بڑھیں گی. تو جو پودا میرے باپ نے لگایا ہے، آسمانی باپ نے، وہی قائم رہے گا. کیونکہ عیسیٰ کے وقت میں ہی بڑے مسیح تھے، لیکن وہی پودا قائم رہا جس کو خدا نے لگایا تھا. خدا نے کہا مجھے کہ مستقبل میرے ہاتھ میں ہے، خدا کے ہاتھ میں، اور وہ اس مستقبل کو ظاہر کر دے گا میری تعلیمات کو پوری دنیا میں، اور یہ خدا کی دنیا آ جائے گی. جی محترم، بہت شکریہ اتنی وضاحت سے بیان کرنے کا. اب ایکچولی امیر فیصل صاحب جو ہیں وہ کہیں گئے ہوئے ہیں، کچھ مصروفیت ہے ان کی. انہوں نے میرے حوالے کر دیا تھا پروگرام اور کہا تھا کہ پھر آپ اس کو وائنڈ اپ کر دیجیے گا. لیکن میں ایک آخری سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے اجازت لیں گے. آپ کا بھی وقت قیمتی ہے اور یہاں بھی پروگرام کا وقت آلموسٹ انہوں نے 1.5 گھنٹہ مقرر کیا ہوا ہے. تو وہ سوال میرا یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ اتنی زیادہ کتابوں کی بجائے کوئی ایک کمپیکٹ کتاب لکھ دیتے قرآن کریم کی طرح سے، جس کو ہر شخص کو پڑھنا اور کیری کرنا، اپنے ساتھ رکھنا، سمجھنا آسان ہو جاتا، تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ میں تو اس بارے میں زیادہ نہیں جانتی. مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ نے اپنے مشاہدات اور مکاشفات وغیرہ ان ڈیٹیل بیان کیے ہیں، لیکن لوگوں کا خیال ہے کہ اتنی زیادہ کتابیں جو ہوتی ہیں تو وہ پھر بعد میں اس کو پڑھا نہیں جاتا. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے؟ جی، جو جڑ ہے کتابوں کی، وہ ہمارے پاس کمپیٹنٹ جیسے قرآن یا بائبل ہے، وہ ایک ہے، جسے جو لال کتاب ہے، گاڈ ریویل ہمسیلف ایز اے ویزیبل گاڈ ٹو مین کائنڈ. خدا نے ظاہر کیا اپنے آپ کو انسانیت. یہ کتاب ہے جس میں سب کچھ ہے. اچھا، اب کوئی کتاب بھی جو ہے خدا کی معرفت الہی کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. بلکہ وہی بات آ گئی کہ نہ اس جہانوں میں نہ آخرت کے جہانوں میں. اس لیے اب جو دوسری تعلیمات ہیں، جو معرفت الہی خدا کھول رہا ہے، بتا رہا ہے، سفر کرا رہا ہے، ان کا نہ بتانا یہ بھی بڑا ظلم اور نا انصافی ہوگی انسانیت کے لیے. تو جو ہماری جیسے کمپیٹنٹ کتاب کہہ رہے ہیں، وہ قرآن، جسے آپ کہہ رہی ہیں قرآن یا بائبل، وہ جو ہے وہ پہلی ہماری لال کتاب ہے. اس کے بعد سچے لمحات آ جاتے ہیں، ٹو مومنٹ وتھ گاڈ. میری راہ خدا کی طرف کیسے واپسی ہوئی، اس میں پھر کتاب آ جاتی ہے ہم کلامی خدا کے ساتھ. یہ سلسلہ میری ساری زندگی چلتا رہے گا، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں. مجھے بھی بڑا وقت چاہیے. وہ چیزیں، سارا کچھ جو میرے مشاہدات ہیں، میرا سفر ہے، میں ان کو ایک کتاب میں تو نہیں پرو سکتا. اور پھر ان کو لکھنے میں، پھر ان کو کتابی شکل دینے میں، تو جو کچھ مجھے بتایا یا دکھایا یا سفر کرایا جا رہا ہے، یا جب بھی خدا مجھے بلاتا ہے، وہ جب تک میں زندہ ہوں ان کا بتانا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ وہ راہ مشل ہوں گے اور آسانی سے اہل دل جو ہیں وہ خدا سے مل لیں گے. تو اس لیے خدا نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تک تو زندہ ہے، کوشش بڑی کرتا ہوں، میں کافی وقت بھی دیتا ہوں میں کتابوں کے لکھنے کا، کیونکہ میں بہت کچھ دیکھ چکا ہوں. لیکن
اس کے بعد بھی مجھے اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تو وہ کتابیں جب تک میں زندہ ہوں وہ سب کچھ آتا رہے گا، اس میں سوائے خدا کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نیا آدم ہوں، میرے آنے سے ایک بات جو ہے وہ ہو رہی ہے، جہاں جہاں میرا پیغام پہنچ رہا ہے، کہ وہاں سب سے زیادہ خدا کی محبت الہی، خدا کے دیدار الہی اور خدا کے نور الہی اور معرفت الہی کی بات ہوتی ہے۔ تو جہاں جہاں یہ لہریں جا رہی ہیں پوری دنیا میں، جہاں جہاں میرا پیغام جاتا ہے، وہاں ہارزونٹل نہیں بلکہ ورٹیکل سخت وہ بات ہو رہی ہے اس خدا کی جس کے لیے تمام انبیاء کو بھیجا گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور امیر فیصل صاحب کا بھی۔ تھینک یو۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے پیور ڈسکشن گروپ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ وہ لائیو آپ کے ساتھ اتنے سیشنز کر سکا، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نئے دور کے نئے آدم سے ڈائریکٹ مخاطب ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ اصل میں سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں، ابھی پچھلے سوال ہی ختم نہیں ہوئے ہوتے کہ اگلے پروگرام تک اور بہت سے سوال جو ہیں وہ ذہن کی سرزمین میں اگ آتے ہیں، اور اس لیے لگتا ہے کہ یہ لامتناہی سلسلہ ہے، اور آپ کے پاس بھی اللہ کے فضل و کرم سے بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، اور ہمارے پاس پوچھنے کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ جو بھی مائنڈ ہوتا ہے جس میں کیوریوسٹی ہوتی ہے اس کے پاس سوال ہی سوال ہوتے ہیں، اور ان سوالوں کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ بھی ان کے جواب سن لیتے ہیں۔ اور یہ تو آپ خوب جانتے ہیں کہ سوال جو ہے وہ کنجی ہے علم کے خزانے کی، علم کا خزانہ اسی کنجی سے کھولا جاتا ہے، تو اس لیے بعض اوقات کوئی اٹپٹے سوالات بھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ کا اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ ہمیشہ تحمل سے ان کا جواب دیتے ہیں، تو میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ پیور ڈسکشن فورم پر آپ سے جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سو نائس آف یو۔ میں بھی دلی طور پر شکر گزار ہوں، کیونکہ یہ دور جو ہے نئے آدم کا، یہ اہل دل کا دور ہے۔ تو ہوتا ایسے ہے کہ جو پچھلے دور ہیں، جو علم کے خزانے کے، مجھے گر یہ علم ہوتا میں کبھی نہ مسکراتا۔ تو جو حکمت کی باتیں ہیں، پہلے ایسے ہوا کہ وہ جو عقل سے معرفت الہی کی راہ کی طرف آتے ہیں تو وہ باتیں پہلے عقل سے گزرتی ہیں، اور اس میں سے پھر تھوڑی سی اکا دکا ہیرا یا موتی دل کی طرف آتا ہے۔ لیکن یہ زمانہ اہل دل کا ہے، اور یہ زمانہ ایسے ہے جیسے موسیقی جو ہوتی ہے وہ ایک دم دل کی طرف آتی ہے۔ اگر کوئی نغمہ بہت ہی اچھا ہو وہ دل پہ لگتا ہے، وہ دماغ سے گزرتا ہی نہیں۔ تو جو دنیا کی جو حکمتیں ہیں وہ پہلے دماغ میں آتی ہیں، پھر کوئی ایکا دکا کوئی ٹپکا پہنچ جائے دل پر۔ تو بڑی تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو، اینڈ آئی ایم بڑی ہوپ that there are many people, doesn't matter if there's a mind or heart, they are researching for God, and this is the human destination. Thank you and God. میں تاروں کے ہر تار میں چھپ رہا ہوں، چھپ رہا ہوں، میں دھڑکن کے ہر راگ میں بس رہا ہوں، بس رہا ہوں، ذرا دل کی جانب نگاہ جھکاؤ، محبت میں ہم کو
نہ اتنا ستاؤ، آواز دے کے ہمیں تم بلاؤ، محبت میں اتنا نہ ہم کو ستاؤ۔ یہ خدا کے لیے ہے، بہت نزدیک ہے، سانسوں کے اندر بھی ہے، دل کے راگوں میں بھی ہے۔ کوئی آواز دینے والا تو ہو، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے کوئی راہ و رہبر ہی نہیں۔ تھوڑی سی شاید غلطی ہو جائے اس شعر میں، کوئی مائل ہو تو ہم کوئی قابل ہو تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ خدا کی طرف ذرا ایک، جیسے تسبیح نہیں پھیرتے، ایک پھیرا خدا کی طرف لگا لو، اور پورا پھیرا جس میں ساری محبت جو ہے وہ خدا کی ہو جائے، پھر دیکھو وہ تمہیں مل